बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत को मशरूत तौर पर कबूल करते हुए 85 पीटीआई के 85 कारकुनान जिनके फैसले महफूज कर लिए गए थे, वो फैसले सुनाने का हुक्म जारी कर दिया है। ये मामला क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि जनरल फैज आइंदा हफ्ता जनरल फैज और इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है और क्या आइंदा हफ्ते आईएसपीआर की तरफ से एक और प्रेस रिलीज आया चाहता है, या जो 9 मई के हवाले से बातें कही जा रही थी कि अभी जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात जारी है, क्या इमरान खान को कोई कॉरिडोर देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान ने अपने ही पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी सरजनिश कर दी है और उन पर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि जो बुशरा का हुक्म होगा उसे मेरा हुक्म तस्वुर किया जाए। और फिर पीटीआई के रहनुमाओं को यह भी एहसास हो गया है कि पीटीआई की तरफ से जो मुज़ाकरात की कोशिश या पेशकश की गई थी हुकूमत को, हुकूमत उसकी उनकी तज़हीक कर रही है। इस पेशकश को एक तज़हीक के अंदाज में देखा जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें एक बहुत बड़ी तकसीम सामने आई है और पीटीआई ने अमेरिका में 26 नवंबर का जो एक झूठा एक बयानिया बनाया था, उसके हवाले से जो मैसेकर इस्लामाबाद का एक बयानिया घड़ा था, उसके हवाले से बहुत वाज़ेह तकसीम सामने आई है और हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हो गई है वजाहतें पेश करने पर कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था, हकीकत कुछ और है। और फिर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़े एहतजाजी प्रोग्राम्स भी लाइन अप किए जा रहे हैं। ये मामला के इन तमाम मामला पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, कल तक कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोर्ट्स को मशरूत इजाजत दे देने का मतलब ये होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत को तस्लीम करना है। लेकिन कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुकूमती तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये सिर्फ 2 माह के लिए बना है। 2 माह के बाद इसकी जो फॉर्मेशन है उसको शायद तब्दील किया जा सकता है अगर ये कोर्ट आउटपुट नहीं दे सकता तो। लेकिन इस वक्त सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बहुत बड़ा ऑर्डर सामने आया है और उसमें जो आज समाअत हुई जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की और आईनी बेंच ने आज समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया है जिसके मुताबिक फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी गई है। 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने का मतलब यह है कि जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अदालत ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें जो है वो अपना हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो एहसान नियाजी के वालिद हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि वो इस केस को चलाना चाहते हैं और उसमें अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जिनके बच्चे जेलों में हैं या बंद हैं उनके वालिदैन किस तकलीफ से गुजर रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए मामला को देखा जाए ताकि मामलों को किसी तरह निपटाया जाए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि अगर ये ट्रायल हो जाता है, अगर फैसले सुना दिए जाते हैं तो हमारे बच्चे जो इतने अरसे से वहां तहवील में है, फैसले सुनाए जाने के मुंतजिर है, उनके मामलात को हम अपीलेट फोरम्स पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी सामने आई है कि ये जो मशरूत सजा का ऑर्डर जारी हुआ है उसके बाद फिलहाल जब तक फाइनल फैसला नहीं आता तब तक इन मुल्जमान के पास हाई कोर्ट्स में अपील का अख्तियार नहीं होगा
اور وہ آرمی چیف کو بھی فی الحال اپیل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوریڈور ضرور کھلا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جیل منتقل ہو جائیں گے اور اپنے ورثاء سے یا جو اہل خانہ ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوگی اور شاید ان کی مشکلوں میں کچھ آسانی ہو سکے۔ آگے یہ ہے کہ جی فوجی عدالتوں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے کیسز کے علاوہ دیگر تمام کیسز مؤخر کر دیے تھے، کیونکہ آج جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی ایک طرف لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ تو اس حوالے سے جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آج صرف فوجی عدالتوں والا کیس ہی سنا جائے گا۔ سماعت کے دوران وزارت دفاع کے وکیل نے جو خواجہ حارث صاحب نے جو دلائل دیے تو انہوں نے جو ہے روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اپنے بھرپور طریقے سے دلائل دیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ ان کے نقطے پر دلائل دیں گے۔ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہے۔ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر فرد کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا اور اس لیے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات جو ہیں وہ آئین سے متصادم بھی ہو سکتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ پہلے بتائیں کہ عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے میں خرابیاں ہیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں خرابیاں ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اس کو خراب کہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات فراہم کریں۔ فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہے۔ اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو بھی آگاہ کریں۔ تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام تفصیلات آج ہی موصول ہوئی ہیں، تفصیلات متفرق درخواست کی صورت میں جمع کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جن واقعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا؟ 9 مئی سے قبل بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا سنائی گئی ہوگی۔ تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اسی کیس کے بعد سننی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس 26ویں آئینی ترمیم سمیت بہت سے کیسز پائپ لائن میں ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں تک ملتوی کر دی۔ تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ سنایا گیا اور جو اپنا ججز کی طرف سے ریمارک سامنے ہے اس میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو کنٹراورسی اس وقت پڑی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے یا اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے رہنماؤں اور بشرا بی بی کے بیچ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ ہفتہ جنرل فیض حمید کے یہ مزید مشکلات بڑھانے جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اور پریس ریلیز بھی آیا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا جو بنیاد بنا جنرل فیض حمید کے گرفت میں آنے کی، اس کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مجموعی طور پر 52 ویڈیوز جو ہے وہ اپنا جو کورٹ مارشل کر رہی ہے انتظامیہ ان کے پاس موجود ہیں۔ انویسٹیگیشن کرنے والوں کے پاس 52 ویڈیوز 46 گھنٹے کی۔ ان ویڈیوز میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے افسران رینجرز تو جن کی خدمات جنرل فیض حمید نے لی تھی، جس طرح عورتوں بچوں کو زد و کوب کیا گیا تھا، جس طرح بچے کو لٹا کر ان کے چہرے پر لانگ بوٹ رکھ دیا گیا تھا، یہ تمام ویڈیوز 46 گھنٹے کی ویڈیوز 52 ویڈیوز یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور ایک طرف تو جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی سربراہ آرمی چیف کے انڈر نہیں ہوتا، وہ براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور جنرل فیض جو اس وقت عمران خان کے انڈر میں تھا بقول قمر جاوید باجوہ کے، تو پھر وہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض نے جو کچھ کیا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماں پر کیا۔ جنرل فیض نے جو کچھ کیا کیونکہ وہ ان کے احکامات سن رہا تھا، ان کے احکامات مان رہا تھا، انہی کے انڈر میں تھا، تو جنرل فیض سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو جنرل فیض کے لیے یہ بہت ہی ایک آکورڈ سی پوزیشن ہے. دیکھیں ISI چیف جو ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ جنرل ظہیر الاسلام ISI چیف تھے اس وقت، اور جنرل راحیل شریف اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے. جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کے دھرنے کو اسپانسرڈ کر رہے تھے، کھانے پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ پینے پلانے کی چیزیں بھی وہاں تک پہنچ رہی تھیں. اور اس نے جو ٹیلی فون کنورسیشن کی تھی جنرل ظہیر الاسلام نے، وہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کر لی، اور وہ ٹیپ جب جنرل راحیل شریف تک نواز شریف نے پہنچائی اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو جنرل راحیل شریف ایک ISI چیف کو ہٹانے میں ناکام رہے تھے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ ہے. تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ یہ اس وقت جن پہلوؤں پر اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جنرل فیض حمید یہاں سے لے کر گیا تھا، یا جس طرح کور کمانڈر بہاولپور تھا جو چیزیں وہاں سے گئیں، یا جو چیزیں جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے اور پشاور میں TTP کے ساتھ ان کے جو مراسم تھے، جو تعلقات تھے، جو واسطے تھے، جو رابطے تھے، جو چیزیں تھیں، ان کے حوالے سے جو چیزیں کلاسیفائڈ تھیں وہ صرف جنرل فیض حمید تک محدود ہیں؟ آیا کسی دشمن کو کوئی سافٹ کاپی تو نہیں دی گئی، یا ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن پرووائڈ تو نہیں کی گئی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کوئی بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کوئی بھی ISI چیف ہو یا کسی بھی منصب پر، بڑے منصب پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہو، وہ نہیں لے کر جا سکتا. تو اس حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے بہت ایک خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت اگر رحم کر کے سزا سنا دی جائے تو وہ عمر قید سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے اپنا پاک آرمی کی، وہ ناراض ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے بہت بڑی اور بھیانک سازش کی تھی بغاوت کی. اس کے علاوہ اب جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کہ ابھی تک تحقیقات جاری ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ تحقیقات مکمل ہو چکی. جب جنرل فیض حمید سے پورے ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، جنرل فیض حمید کی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ 9 مئی کی پلاننگ کے ڈاکیومنٹس، ایویڈنس پکڑے جا چکے، اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے؟ جب آڈیو ریکارڈ، ویڈیو ریکارڈ، ٹیلی فونک ریکارڈ، واٹس ایپ ریکارڈ سب کچھ ان کی تحویل میں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہے؟ 4 ماہ گزر چکے. ٹھیک ہے، جنرل فیض کی تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع ہے، پاکستان تک نہیں ہے، پاکستان سے باہر تک بھی ہے، لیکن اس کا جو کہنے کو اگر ہم ڈیکوڈ کریں اس کو، تو ڈیکوڈنگ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کا راستہ یا معافی کی ایک کوریڈور ہوتا ہے نا، وہ کھولا جا رہا ہے. عمران خان ایکسکیوز کر لیں، اظہار ندامت کریں، اظہار شرمندگی کریں، تاکہ اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیا جائے. کیونکہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اسے سزائے موت جیسی یا عمر قید جیسی سزا سنا دی جاتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت گند ہو سکتا ہے. اس لیے دیگر معاملات میں بھی جنرل فیض حمید کو اگر جو دیگر معاملات ہیں 9 مئی سے ہٹ کر، ان میں اگر جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی جاتی ہے تو آپ یقین مانیں یہ ایک عمران خان کو وارننگ ہوگی. کیونکہ عمران خان نہ معافی کی طرف جا رہے ہیں، عمران خان نہ اظہار ندامت کی طرف جا رہے ہیں، عمران خان نہ ملک کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، عمران خان نہ ملک کی معاشی بہتری کے لیے جا رہے ہیں، عمران خان نہ ملک کے سیاسی استحکام کو دیکھ رہے ہیں. صرف ان کو پتا ہے تو یہ ہے کہ مجھے باہر نکالو. اس وقت اگر ہم بات کریں تو عمران خان نے سب پر یہ واضح کر دیا کہ بشرا بی بی کا جو حکم ہوگا وہ میرا حکم ہوگا. عمران خان نے بشرا بی بی کو پالیسی سازی کا اختیار دے دیا ہے، اور ایک جو PTI کے لیڈرز ہیں جو باہر فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں، ان پر عمران خان سخت ناراض ہیں، سخت برہم ہیں، اور ان کی سرزنش ہوئی ہے. ان کو ایک اچھے الفاظ میں مخاطب نہیں کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ 12 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو آپ اس چیز سے کیوں دستبردار ہو رہے ہیں؟ ان کا ڈیٹا کہاں ہے؟ آپ سینکڑوں ہلاکتیں کہیں، آپ کہیں کہ 1200 سے زیادہ لوگ ہمارے لاپتہ ہیں، آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ 12 ہلاکتوں پر کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پر ہم نے جو ایک بیانیہ بنایا ہے، جو ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے، اس کو شدید نقصان پہنچے گا. تو اس لیے PTI کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہے،
اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ کل تک جو کمیٹی کا سربراہ تھا عمر ایوب، وہ کہتا تھا کہ ہم انسانوں تو کیا فرشتوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان نے گزشتہ روز جس طرح ان کے ساتھ جو سرزنش کی ہے، اس کے بعد سے جو پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہے احمد خان بچر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بااختیار لوگوں سے مذاکرات چاہتے ہیں، اور بااختیار حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی مذاکرات ہوں گے۔ 26 نومبر کی تمام تر ذمہ داری شہباز شریف پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ شدید ڈس اپوائنٹڈ ہے، شدید مایوس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے، بلڈ کیا گیا، اس پہ امریکہ میں جس طرح کے بیانیہ گھڑا گیا، یا گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک نیشنل پریس کلب میں جس طرح پاکستانی کمیونٹی آمنے سامنے ہوئی اور جس طرح چیزیں پیش کی گئیں یا جس طرح کے معاملات سامنے رکھے گئے، تو اس کے بعد ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں پاکستانی امریکیوں کے ایک گروپ نے امریکی قانون سازوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات سے دور رہیں۔ وہاں پر پی ٹی آئی کا کلٹ پاکستان کی رسوائی، بدنامی اور اس حوالے سے جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، اس حوالے سے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی قانون سازوں کے ساتھ مصروفیات میں بھی معاملات زیر بحث آئے، کیونکہ اسلام آباد پی ٹی آئی کی مہم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صرف بدھ کے روز انہوں نے کانگریس کے ارکان کے ساتھ 6 ملاقاتیں کی، جن میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاکستان کی داخلی سیاست سے متعلق بیانیے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ امریکی کانگریس کے رکن میکسیکن واٹرز کے ساتھ ملاقات میں پاکستان سفیر نے عوام کے درمیان روابط کو فروغ دیتے ہوئے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور سلامتی کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اسی طرح بات چیت کانگریس مین نیل ڈن اور جان ردرفورڈ کے ساتھ ملاقات میں بھی ہوئی، جس میں آنے والے ریپبلکن انتظامیہ کے ساتھ بات چیت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس کے باوجود سفارت خانے کے جو بیانات جان بوجھ کر مبہم رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک مہم چلائی گئی ہے، اسٹینڈ وتھ پاکستان۔ اسٹینڈ وتھ پاکستان کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف اور پاکستان مخالف بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور اس حوالے سے ریلیوں کے انعقاد کو شیڈول کیا جا رہا ہے اور پریس کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں، جس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کے ٹی ٹی پی سے ریلیشنز بلڈ ہوئے ہیں، جس طرح دہشت گردوں سے ان کے تعلقات واضح ہوئے ہیں، جو عمران خان کی پالیسی امریکنز کے خلاف رہی ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو یو ایس چیپٹر ہے، انہوں نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، ان کی انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہیں یہ، اور بہت اہم دستاویزات بھی ان تک پہنچائے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔